परसों से वो एक दफा भी अपने कमरे में नहीं आया था क्योंकि जुगन का मुसलसल वहीं पे डेरा था। दरवाजा भी बंद ही नजर आता जिसका सामना करने से वो खुद कतरा रहा था। मगर कुछ देर पहले फूफी ने उसकी बात को जो रुख दिया था जुगन वो सुन कर गई थी। वो फारस के बारे में भी इससे बात करना चाहता था। कमरे के हैंडल पे हाथ रखने से पहले उसने अपने काबू से बाहर होते दिल पे हाथ रखकर थपकी दी थी। ए दोस्त, तेरी बेकरारियां सर आंखों पे, पर यार के दर पे अदब इख्तियार कर। उसके बगैर जीने का जब फैसला किया है तो ए नादान कुछ तो खुद पे अख्तियार रख। पहली नजर उसी पे गई और कुछ पल को पलटना भूल गई। बाल खुले हुए थे, चेहरा हर किस्म के तासर से साफ, दुपट्टा शानों पे अच्छे से फैलाए अपने सामने खुले लैपटॉप की स्क्रीन को देख रही थी। ताशफीन की आमद में बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। वो अलमारी की जानब बढ़ा ताकि अपनी मतलूबा चीजें ले सके, साथ ही गला साफ किया। इतना तुम्हें यकीन होना चाहिए, निग्गी मेरे लिए बहन है। जुगन की जानब से कोई रद्द अमल ना आया। अलमारी का पाट खोलकर पहले अपना हैंगर पे पड़ा धुला लिबास निकालकर बेड पे डाला। मैं चाहता हूँ तुम फारस से शादी की बात करो, मेरे साथ वो हालत जंग में है। मैं जानता हूँ वो निग्गी को पसंद करता है, पर अगर मैंने इस वक्त बराह रास्त उससे बात की, उस अहमक ने बिना सोचे समझे इनकार कर देना है, सिर्फ इसलिए कि मैंने उसकी बहन को तकलीफ दी है। पहली दफा वो बड़ी साफ आवाज और दो टोक अंदाज में बोली, अगर फारस की बहन से मुराद मेरी जात है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं मिली है, बल्कि अल्लाह का शुक्र है एक अजाब से जान छूट गई है। फारस को मैं तैयार कर लूंगी। अजाब से क्या मतलब है? हमारी शादी या मेरी जात, दोनों ही। फेयर इनफ। अगर वो मान जाता है तो आज रात दोनों का निकाह करवा देते हैं। रुख्सती पप्पू के वलीमे वाले दिन हो जाएगी। फारस वाला कमरा उनको दे देते हैं। हसीब मेरे साथ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। वो कपड़े लिए कमरे से निकल गया। ऊपर ऊपर से कहना कि परवाह नहीं बड़ा आसान है, मगर उस वक्त जुगन की लाताल्लुकी ने बेचैनी दी थी। उसने एक नजर उठाकर भी नहीं देखा था। उसने अपना ही कंधा थपक कर शाबाशी के अंदाज में दिल ही दिल में कहा, ताशफीन साहब अब जिगरा बड़ा करें, मोहब्बत अपनी जगह, फैसले अपनी जगह। दूसरी तरफ उसके कमरे से निकलते ही जुगन ने हाथ मारकर लैपटॉप बंद किया और आंखों में भर आने वाले पानी को बेदर्दी से दुपट्टे में जज़ब कर लिया। ऊपर शिफ्ट हो जाओ या मेरी तरफ से मरीख पे डेरा डाल लो, क्या फर्क पड़ना है? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हारी इस सूरत को देखने के लिए जितना मर्जी दिल मरे, देखूंगी भी नहीं। मोहब्बत में दो कुछ असूलो ज़वाबत होने चाहिए, कोई आखिर कितना गिरे इस दिल को निकाल फेंक दूंगी। जवाब में तुम्हारे नाम की तस्बीह करता है। मुझे ऐसा बेगैरत दिल हरगिज नहीं चाहिए जिसमें एक जरा सी खुददारी ना हो। हालांकि मोहब्बत में खुददारी तो इसी मोहब्बत की बेकदरी है। जो दिल तुम्हारे इतने गैर मुसन्निफाना रवैये पे भी तुमसे बददिल ना हो, खुश फहम, अंधा, बेहिस, बेमुराद, जिसके लिए धड़कता है वो उसी पे पैर रखकर आगे बढ़ गया है। या अल्लाह मेरे दिल को हिदायत दे दे। दरवाजे पे होने वाली दस्तक पे वो चौंकी। सामने हसीब खड़ा था। आओ शेबी, कहाँ से आ रहे हो? फूफी की तरफ से आ रहा हूँ आपा, और कहाँ जाऊंगा? इनके घर में फिर क्या फैसला हुआ है? पहला रद्दे अमल तो हैरत का आया है। उसके बाद पप्पू ने जज्बाती तकरीर की कि वो मनीर की बहन को हरगिज ब्याह कर नहीं लाएगा। अब ताशफीन गया है उसकी खबर लेने। उम्मीद यही है कि अपनी मनवा कर ही आएगा। हाँ, कुछ लोगों में हजार ऐबों के बावजूद चंद खूबियां भी होती हैं। हसीब उसका इशारा समझकर मुस्कुरा भी ना पाया। आपा, हम सब आपसे शर्मिंदा हैं। मेरे शहजादे भाई जो कसूरवार है उसको कोई ख्याल नहीं। तो तुम क्यों शर्मिंदा होते हो? बस छोड़ो इस बहस को, ये बताओ फारस किधर है? ये ना हो हमारा लड़का ही इनकार कर दे। हसीब पहली दफा मुस्कुराया। इनकार नहीं करेगा। हाँ, भाई से बदला लेने की खातिर नखरे जरूर दिखाएगा। नहीं, मैं उसको समझा लूंगी। बताओ तो वो है किधर? अपने कमरे में किताबें खोलकर उनके अंदर यूं गर्क हुआ है जैसे कल मुकाबले के इम्तिहान में बैठ रहा है। मैं देखती हूँ। जुगन बेड से उतर आई, पैरों में चप्पल डालकर कमरे से बाहर आ गई। फारस के कमरे के दरवाजे पे दस्तक देकर इंतजार किया। हालांकि दरवाजा खुला हुआ था और सामने बैठा फारस भी नजर आ रहा था। फारस ने सर उठाकर देखा। जुगन पे नजर पड़ते ही चेहरे के सख्त तासरात में नरमी पैदा हो गई। आपा अंदर आ जाएं, काफी मसरूफ लग रहे हो। वाकई काम का प्रेशर है या हमें दिखाने को कर रहे हो?
دماغ میں بڑا پریشر بھرا ہوا تھا، سوچا کسی کے ساتھ منہ مارنی کرنے سے بہتر ہے اپنا غصہ کام پہ نکال لوں۔ یہ دیکھے فزکس سے نوٹس تیار ہو گئے ہیں، خوش قسمت ہو جو اتنے پریشر میں تمہارا دماغ کام کر رہا ہے، جبکہ میری حسیات تو معذور معلوم ہو رہی ہیں۔ فارس اداس چہرہ لیے خاموش ہو گیا۔ جگن کو محسوس ہوا جیسے اس پل فارس وہاں ہوتے ہوئے بھی وہاں موجود نہ ہو۔ جگن اندر آ کر ایک کرسی پہ بیٹھ گئی، حسیب بھی اس کے پیچھے آ گیا، اب دہلیز میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ جگن نے فارس کو مخاطب کیا، کیا سوچنے لگے ہو؟ میں نے آپ کے شوہر کی گفتگو سنی ہے۔ فارس، مجھے اس وقت تاشفین کے بارے میں یا اس کے اور اپنے حوالے سے کسی بات پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا، نہ سننا ہے۔ اس وقت میں تمہارے بارے میں بات کرنے آئی ہوں۔ آپ بات کرنے نہیں آئی ہیں، بلکہ آپ کے شوہر نے جو فیصلہ کیا ہے اس پر عمل درآمد کروانے آئی ہیں۔ جا کر کہہ دیں اس کو، وہ میرا باپ نہیں ہے، نہ ہی میری ماں ہے، اس کو میرے حوالے سے اتنا بڑا فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں نگی سے شادی کر لیتا، مگر چونکہ تاشفین نے یہ بات کی ہے اس لیے اب میرا انکار ہے۔ میں الٹے ہاتھ کا ایک لپڑ لگاؤں گا اور تمہاری یہ جو تیور ہیں سارے ٹھیک کر دوں گا۔ جگن اور حسیب تاشفین کی آواز سن کر چونکے، جو اچانک سے دروازے میں نمودار ہو کر غصے سے فارس کو گھور رہا تھا، اور فارس جواب میں کچھ کم نہیں ثابت ہوا تھا۔ تاشفین کے ہی انداز میں جواب دیتے ہوئے بولا، نگی سے شادی میں پھر بھی نہیں کروں گا۔ یہ ایکٹنگ کسی اور کے سامنے جا کر کرو جو تم جیسے کمینے کو جانتا نہ ہو۔ بے غیرت انسان، دل میں تمہارے لڈو پھوٹ رہے ہیں اور اوپر سے یہ ڈرامے کر رہے ہو۔ آپ کو بھی تو آپسی محبت ہے، پھر یہ ڈرامہ کیوں کیا؟ اس سے پہلے کہ تاشفین کوئی جواب دیتا، جگن یکدم ماتھے پہ تیوری لیے کھڑی ہو گئی۔ خود کو میرا بھائی کہتے ہو اور یوں میرا تماشا بھی بنا رہے ہو؟ کیا واقعی میرے حمایتی ہو؟ میں اس شخص کے سامنے اس کے منہ سے اپنے حوالے سے کوئی بات نہیں سننا چاہتی، اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ کیا یہی میری اوقات ہے؟ تم بار بار اس کے آگے میرے حوالے سے بھیک مانگو۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ نگی سے شادی کے جواب میں اپنے بھائی سے میرے لیے کچھ معاملہ طے کرواؤ گے تو بھول جاؤ، ہمارے درمیان جو کچھ تھا ختم ہو چکا ہے، یہ شخص میرے دل سے اتر چکا ہے۔ نگی کے لیے چپ چاپ ہاں کر دو، ورنہ میں تمہاری جگہ حسیب کا نکاح کروا دوں گی۔ جگن اپنی بات کہہ کر تاشفین کے سامنے سے ہوا کی طرح گزر گئی۔ تاشفین نے مسکرا کر فارس کو دیکھا۔ ہاں جی، پھر کیا خیال ہے؟ حسیب کی شیروانی لاؤں یا تمہاری؟ بھائی، مجھے تم سے نفرت ہو رہی ہے۔ تاشفین کا کہکا جاندار تھا۔ ٹھیک ہے یار، اب محبت تو ویسے بھی نگی کے ساتھ ہی ہونی ہے، چلو آؤ تمہیں شیروانی دلوا دوں۔ مولوی صاحب کو پیغام بھجوا دیا ہے، مغرب کے وقت نکاح ہے تمہارا۔ آپ مہربانی نہ کریں، میں آپا کے ساتھ جا کر شیروانی لے آتا ہوں۔ شیروانی کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس نیا لباس پڑا ہے، وہی پہن لوں گا۔ نہیں یار، عمران خان جتنی دفعہ دلہا بنا ہے شیروانی ضرور پہنی ہے۔ شادی جلدی میں ہو رہی ہے تو کیا ہوا، شیروانی ضرور آئے گی۔ تاشفین کی بات پہ حسیب ہنس پڑا۔ جگن کچن سے نکلتے وقت بولی، اگر اس کی شیروانی آنی ہے تو نکی کا نکاح والا جوڑا بھی ہماری جانب سے ہونا چاہیے۔ تمہارا مطلب ہے شادی چاہے ایمرجنسی میں ہو رہی ہے، خرچے سب ویسے ہی ہوں گے؟ جگن نے اس کے کوئی سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ تاشفین نے حسیب کو دیکھا جس نے کندھے اچکا دیے۔ آپا، آپ نے فارس کو لائن پہ لانے کے میرا نام کا حوالہ دیا ہے، پر قسم سے ابھی تک میرے دل کی دھڑکن قابو میں نہیں آ رہی ہے۔ نازک دل کے لوگوں پہ ایسے ستم نہیں کرنے چاہیے، ہارٹ ہی فیل ہو جاتا تو میں نگی کو بہن مانتا ہوں۔ فارس بولا، چلو اچھا کیا جو تم نے صفائی دے دی، ورنہ تمہاری خاموشی کو میں بھی ہاں سمجھ سکتا تھا۔ حسیب نے حسب عادت اپنا جوتا کھینچ کر مارا۔ لعنت ہو تیری سوچ پہ، شرم کر لے کچھ، تیرا بھائی گھوڑی چڑھ رہا ہے اور تو اب بھی مجھے جوتے مار رہا ہے، یعنی کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ جگن اپنے کمرے سے ہو کر آئی تو ہاتھ میں جیولری باکس تھا جو اس نے فارس کے حوالے کیا۔ یہ میری طرف سے تمہاری ہونے والی بیوی کے لیے تحفہ۔ آپا، میں پہلے سے بتا رہا ہوں، میں بہت مہنگا تحفہ قبول نہیں کروں گا۔ جانتی ہوں، اب میرا کوئی حق نہیں رہا جس کی وجہ سے میں تمہیں چپ کروا سکوں۔ میں نہیں سمجھتی تھی کہ تمہیں بھی میرے امیر باپ کی بیٹی ہونے پہ کوئی مسئلہ ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، اب اپنے شوہر کا سارا غصہ مجھ غریب پہ نکال لیں۔ ٹھیک ہے، بغیر سوال و جواب کے تحفہ قبول کرتا ہوں۔ میں کیا، میری آنے والی نسل بھی کبھی آپ کی دی کسی چیز پہ اعتراض نہیں کرے گی۔ اگر میرے کسی بچی نے بھی کہا کہ تائی اماں نے آئی فون کیوں دیا ہے، میں ان کو تھپڑ مار کے چپ کروا دوں گا، کہوں گا کمینوں جو دیتی ہے چپ چاپ پکڑ لو۔ فارس تاشفین کے تاثرات دیکھتے ہوئے جان بوجھ کر یوں بات کو تول دے رہا تھا، کیونکہ جب سے جگن نے تاشفین کا سوال ہی کجا پورے کے پورے تاشفین کو اگنور کیا تھا، تاشفین خاموش کھڑا تھا۔ جگن وہاں سے ہٹ گئی اور اسرار احمد کے پاس جا کر پوچھنے لگی،
ابو اب وقت تو زیادہ ہے نہیں جو اچھے سے آرڈر دے کر نگی کے لیے کپڑے وغیرہ بنوائے جائیں۔ میں سوچ رہی تھی سب ریڈی میڈ لے آؤں، آپ کیا کہتے ہیں؟ لوگ یہ نہ سوچے کہ انہوں نے بالکل ہی سادگی سے نکاح کر دیا ہے، نکاح کے لیے کسی ہوٹل میں انتظام کر لیتے ہیں، ان کی طرف سے جو بھی مہمان آئے ہیں وہ تو شریک ہوں گے ہی، ہم بھی اپنے طرف سے قریبی رشتہ داروں کو ولیمے بلا لیں گے، نکاح چونکہ آج ہے تو بس خود ہی شامل ہو جاتے ہیں۔ اسرار احمد نے جگن کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ جگن بیٹی، تم تو اخلاقی لحاظ سے تاشفین کے قد سے بھی بڑی ہو، میرا اللہ تمہیں اتنی خوشیاں دے کہ ہمیشہ دامن تنگ پڑے، تمہارے بھائی کی شادی ہے، تم جو بہتر سمجھو کرو۔ ساتھ ہی انہوں نے تاشفین کو آواز دی جو اسی طرح خاموش سا آ کر دروازے میں رک گیا تھا۔ جگن کو شاپنگ کے لیے پیسے دے دو اور ہوٹل وغیرہ کی بکنگ بھی کروا دو، کھانا وغیرہ بننے میں وقت لگتا ہے، ٹائم سے بک کرواؤ، جو جگن کہے وہ سب ہونا چاہیے۔ جی بہتر، کسی میرج ہال کا ملنا تو مشکل ہے، میں ہوٹل ہی بک کروا لیتا ہوں، اور اتنا کہہ کر پھر غائب ہو گیا۔ مگر اس کی آواز سنائی دی تھی جب فارس سے کہہ رہا تھا میں باہر گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، جلدی آؤ۔ فارس نے آ کر جگن کو بتایا، ساتھ ہی جگن کا دیا سیٹ ابو کو دکھایا، انہوں نے حسب عادت بہت سی دعاؤں سے نوازا۔ جگن نے منہ ہاتھ دھو کر لباس تبدیل کیا اور فارس کے سنگ چلی آئی۔ اپنے کہے کے مطابق تاشفین گاڑی میں ہی انتظار کر رہا تھا۔ فارس نے جگن کے لیے فرنٹ پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولا مگر وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئی، فارس خود ہی اگلی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ فارس، کیا تاشفین کا جانا ضروری ہے؟ شاپنگ تو ہم دونوں ہی کراتے ہیں۔ فارس نے سر گھما کر تاشفین کی جانب دیکھا جس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ فارس کو تسلی ہوئی کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا تاشفین غصہ کرے گا، پر وہ کچھ بھی کہے یا ظاہر کیے بغیر گاڑی بازار سے نکالنے لگا۔ سڑک پہ آتے ہی دھیمی آواز میں فارس کو مخاطب کیا، اپنی آنکھیں سائیڈ میرر اور بیک ویو پہ رکھنا، کچھ بھی عجیب لگے تو فوراً بتا۔ فارس نے سر اس بات میں ہلا دیا، آواز اتنی کم تھی جگن چاہ کر بھی نہ سمجھ سکی کہ اس نے کیا کہا ہے، پھر خود کو ڈانٹ دیا، مجھے کیا پڑی جاننے کی، میری بلا سے جو مرضی کہتا پھرے۔ تاشفین نے بیک ویو میں دیکھا اور بتایا، بیگم صاحبہ خیال رہے ہم صرف ایک بوتیک پہ جائیں گے اور ساری خرید و فروخت وہیں سے ہوگی۔ جگن تنزیہ بولی، اچھا بوتیک پہ جوتے کاسمیٹکس وغیرہ بھی مل جاتے ہوں گے؟ جی، اور بھی بہت کچھ مل جاتا ہے۔ تبھی جگن کی نظر سامنے اٹھی تھی اور اس کو دیکھ کر تاشفین نے آنکھ ماری تھی۔ جگن کو تو آگ ہی لگ گئی، تڑخ کر فارس کو بولی، فارس اپنے بھائی کو بولو اپنی حد میں رہیں، میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ ہی کریں تو بہتر ہوگا۔ بھائی کیا کہا ہے تمہارے سامنے ہی ہے، میں نے تو بس یہی کہا جس بوتیک پہ لے جا رہا ہوں وہاں سے سب کچھ مل جاتا ہے، اس میں فری ہونے والا کون سا جملہ ہے، میری باتوں پہ تو ایویں غصہ کھا رہی ہے، اتنا معصوم بننے کی ایکٹنگ کسی اور کے سامنے جا کر کریں تاشفین صاحب، مجھے چیپ حرکتیں لوگ زہر لگتے ہیں، ہاں تو مجبوری میں انسان زہر ہی پیتا ہے۔ فارس گاڑی رکواؤ، مجھے اس شخص کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ یار کیا تم لوگ بھی بچوں کی طرح رویہ رکھے ہوئے ہو؟ بھائی میرے، تو بیوی پہ مسلسل جو لائن مار رہا ہے، ایک ہی دفعہ آپ نے کیے کہ معافی مانگ کر اس کو منا کیوں نہیں لیتا، اور آپا آپ اس کو اتنی توجہ دے کیوں رہی ہیں؟ بھاڑ میں جائے یہ شخص، آپ اس کو بھول کر آگے بڑھیں۔ فارس ڈانٹ کر خاموش ہو گیا۔ تاشفین کو لگا جیسے وہ دیکھ رہی ہے، شیشے میں دیکھتے ہی اس کے شک کی تصدیق ہو گئی، ہلکی نم آنکھوں سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ تاشفین کا پیر سیدھا بریک پہ گیا مگر جلدی ہٹا لیا، گاڑی نے جھٹکا کھایا۔ فارس نے تعجب سے بڑے بھائی کو دیکھا اور بولا، کیا کر رہے ہو یار؟ مگر تاشفین نے کوئی جواب نہ دیا، نہ ہی دوبارہ نظر اٹھائی۔ بوتیک پہ بھی زیادہ وقت باہر اپنے فون پہ مصروف رہا۔ فارس اور جگن شاپنگ کرتے رہے۔ فارس، یہ والا رنگ پہن کر آؤ، رات کا فنکشن ہے، میرے خیال میں یہ رنگ اچھا لگے گا، نگی کا اس سے میچنگ لے لیتے ہیں، 6 رنگ پہن چکا ہوں، کوئی ایک تو فائنل کریں، یہ والی ٹرائی کرو، مجھے لگتا ہے یہ سب سے اچھی لگے گی۔ فارس سلور شیروانی لے کر چینجنگ روم میں چلا گیا۔ جگن نگی کے جوڑے پہ فارس کی پگڑی رکھ کر رنگ دیکھ رہی تھی۔ کب تاشفین اندر آئے۔ ہوٹل والے پوچھ رہے ہیں کتنے میز ہوں گے، میں کیا کہہ سکتی ہوں، یہ بات تو آپ یا ابو بہتر جانتے ہوں گے، کیا تمہاری ان دنوں حارث سے بات ہوئی؟ نہیں، کیوں؟ ان کو تاشفین کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نظر آئے، وہ کہیں لائن پہ نہیں مل رہا، میں اس کی بیوی کے منہ نہیں لگنا چاہتا، کیا تم اپنے ڈیڈ کو کال کر کے حارث کے بارے میں کچھ معلوم کر سکتی ہو؟ اس کے عملے کا کہنا ہے وہ بزنس کے سلسلے میں دبئی گیا ہوا ہے، اس کے گھر سے بھی یہی کہا گیا تھا، اپنے ڈیڈ سے پوچھو آخری دفعہ ان کی حارث سے کب بات ہوئی تھی، کیا ابھی کال کروں یا گھر جا کر؟ ابھی کر لو، اپنے ڈیڈ کو میری طرف سے فارث کے نکاح کی ترکیب پہ انوائٹ بھی کر دینا۔ او ہاؤ سویٹ، کیا کہوں، ہیلو ڈیڈ، اپنا داماد یاد ہے آپ کو جس کے لیے میں کسی کو خاطر میں نہ لائی؟
اس نے آپ کی بیٹی کو 3 دفعہ میں ہی طلاق دے دینی تھی، جس سے آپ کی بیٹی نے درمیان میں ہی ٹپک کر 2 تک ہی روک دیا۔ اب وہی داماد آپ کو اپنے گھر پہ انوائٹ کر رہا ہے، ضرور آئیے گا۔ کیا یہ کہوں؟ چلو یہ تو مان گئی ہو نا کہ 3 بار طلاق دے رہا تھا پر 2 بار ہی دی ہے نہ، اس خوش فہمی میں مت رہیے گا۔ شریعت میں تو طلاق کے لیے مختلف شرطیں ہیں، اگر 1 طلاق ہوئی، 2 ہوئی یا مکمل طلاق ہو گئی، مگر دل کی سلطنت میں ہاتھ پکڑ کر نکالنا نہیں پڑتا۔ محبوب اگر ایک اکتائی ہوئی نظر ہی آپ پر ڈال دے تو دل مر جاتا ہے۔ تم نے کہہ دیا جگن کو چھوڑا، اب 3 بار پورا کہو یا نہ کہو، جگن نے تمہیں چھوڑ دیا۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ فارس کی آواز نے تاشفین کو سوچ سے نکالا۔ پلٹ کر فارس کو دیکھا، جبکہ جگن جب بولی تو لہجے سے کچھ لمحے پہلے والی لا تعلقی مفقود تھی۔ ماشاءاللہ، صدقے جاؤں، میرا بھائی کتنا شاندار دلہا بنا ہے۔ یہ پگڑی بھی پہنو۔ اس نے آگے بڑھ کر پنجوں کے بل کھڑی ہو کر پگڑی فارس کے سر پہ جما مڑے بغیر تاشفین سے پوچھا، کیا خیال ہے، یہ رنگ فارس پہ جچا ہے؟ تاشفین دیکھ بیوی کو رہا تھا اور جواب فارس کے بارے میں دیا، ہاں ٹھیک لگ رہا ہے۔ تمہاری ممی نے ٹھیک کہا تھا، تمہیں سیلون کا چکر لگانا چاہیے، میرے ساتھ آؤ۔ اس نے جگن کا ہاتھ پکڑ اپنے ساتھ کھینچا۔ اس کے احتجاج کو ذرا خاطر میں نہ لایا، وہ فارس کو اپنا والٹ تھماتے ہوئے بولا، سامان پیک کروا کر پیمنٹ کرو، ہم لوگ نچلی منزل پہ موجود سیلون پہ ہیں، باہر کیفے میں انتظار کرنا۔ فارس نے والٹ تھام لیا اور تاشفین اس کو ساتھ لیے باہر نکل آیا۔ انسان کے پاس تھوڑی سی تہذیب ہونا تو اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے۔ کس طرح کی حرکت کی بات کر رہی ہو؟ اس طرح اپنی چلا کر کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ یہی کہ مجھے تمہارا باپ کٹ یاد آتا ہے، وہی دلانے جا رہا ہوں۔ جگن نے اپنا پورا زور لگا کر بازو کھینچا، میں بال نہیں کٹوا رہی ہوں۔ تاشفین نے قدم روکے سنجیدہ نظروں سے اس کو دیکھ، کچھ پل رش بھرے مال میں آتے جاتے لوگوں کے درمیان ساکت کھڑا رہا، پھر اچانک جگن کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کچھ بھی کہے بغیر لمبے لمبے ڈگ برتا بھیڑ کا حصہ بن کر جگن کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جب تک وہ کالی شلوار قمیض میں اونچے قد والا نظر آتا رہا، وہ دیکھتی رہی، بعد میں اس کو ڈھونڈتی بھی رہی، مگر وہ نظر نہیں آیا۔ وہ مرے مرے قدموں سے سیلون تک آئی۔